बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हार्ट टॉक विद नजर चौहान में मैं आपको टिकटॉक, लिंक्डइन, ट्विच, ट्विटर, ऑडिसी और रंबल पे खुश आमदीद कहता हूं। नजर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज नजर चौहान साहब ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक चुना है। और वो टॉपिक जो है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि इसलिए कि इमरान खान साहब ने भी पियर्स मॉर्गन से अपने इंटरव्यू में गुज़श्ता रोज जिक्र किया कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो यूक्रेन की जंग का फायदा उठा रही है और उसको सपोर्ट करके वो जो है हमारे खिलाफ अभी तक जो है कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर भी उन्होंने सबको चुप कराया हुआ है और वो किसी को बात करने देना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान के अंदर जो है जो कुछ हो रहा है उस पर हर किस्म का ब्लैंकेट जो है वो बैन लगा हुआ है। मेरा यूट्यूब का चैनल बंद होना, फेसबुक का चैनल बंद होना, व्हाट्सएप तक सस्पेंड हो जाना, ये भी इस चीज की जो आपको दलील देती है। हालांकि हमने तो कभी इनके जो है उसके ऊपर बात नहीं की, यूक्रेन वॉर के खिलाफ तो बात नहीं की, लेकिन बात की तो पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और जर्नलों के खिलाफ बात की है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्लेप्टोक्रेसी के खिलाफ बात की है, मिलिट्री हंता के खिलाफ बात की है, जो कि जाहिर बात है यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर नजर क्या इसके ऊपर अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर? बहुत इंटरेस्टिंग, लोगों को समझाने की जरूरत है। हाँ और बिल्कुल। हमें असला तो मिल गया था वहां पे बेतहाशा मैं पाकिस्तान का असला, आपको और जब बताता मैंने हूँ। स्टोरी की तो लोगों ने कहा झूठ बोल रहा है। बाद में सर वो इंटरनेशनल बीबीसी तक ने उसको छाप दिया कि नहीं यार, असला तो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है वहां पे। जी सर। हाँ जी, पहले तो मैं दो ट्वीट्स मेरी नज़र से गुजरी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे, उनको थोड़ा सा कमेंट करूंगा। एक तो कामरान शाहिद ने की है कि जो लोग जहांगीर तरीन के साथ गए हैं ये प्रूव करता है कि इमरान खान का करिश्मा कितना फ्रेजाइल था। तो मैंने उसका जवाब दिया, जनाब ईमान उनका कितना फ्रेजाइल था, करिश्मा इमरान खान का फ्रेजाइल नहीं था। देखिए ऐसी ऐसी दल्लागिरी की जा सकती है, मतलब ये तो गाली नहीं है, दल्लागिरी कर रहे हैं यार, मतलब ब्रोकर्स बने हुए हैं। और एक वजाहत इस खान की अच्छी थी, उसने कहा कि आईएसपीआर के उस पे कि हम प्राउड नहीं है, लेकिन सर जी हम खौफ में हैं, सहमे हुए हैं। ये आप जो समझ रहे हैं ना, हम आपसे प्राउड फील कर रहे हैं, हमने 9 मई को बड़ा किया है, आप बहुत ठीक कर रहे हैं, हम खौफ में हैं, हम सहमे हुए हैं, खुदा हाफिज। वो जैसे उसने कहा था हामिद मीर ने, थैंक यू, इस तरह उसने उस साथ ही कहा। मैंने आदिल शायद आपके प्रोग्राम में कोई हफ्ता पहले ये जिक्र किया था कि मेरी वाशिंगटन की सोर्सेज ने बताया कि वो जर्नैल जो इधर था ना, उससे यूक्रेन के बारे में बात हुई, अफगानिस्तान के बारे में बात हुई, और मुनीरे में पॉलिटिकल सिस्टम्स पे बात हुई। मुनीरे ने कहा मैं हैंडल कर लूंगा, और बड़ी तेजी से एक्टिविटी, जहांगीर की पार्टी और ये कोयटा का मर्डर का ठोक ठकाइया खाम खाई, ठीक है ना जी, एकदम डाल के सुप्रीम कोर्ट को भी को डाउन करवा के, लोगों को उठा के, सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करवा के, तो तब मुझे बताया था। अब एक्चुअली इससे पहले इमरान खान के इंटरव्यू के बीबीसी की रिपोर्ट आई थी, इमरान खान ने बाद में बात की, बीबीसी की रिपोर्ट आई कि जनाब ये इसलिए हो रहा है कि यूक्रेन में, क्योंकि आसिम मुनीर सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यार, मतलब हर जनरल ने अपनी लेजिटिमेसी के लिए अमेरिका का कोई प्रोपेगेंडा बाय आउट कर लिया और शोल्डर दे दिया। लाइक जिया ने वो रूस की जो थी इन्वेजन, उसको ले लिया, मुशर्रफ ने 9/11 का ले लिया, और कियानी तो वैसे ही वो सारे उसमें चल रहा था जो इनडायरेक्टली चला रहे थे। अब ये मुनीरा साहब ने अजीब ही कमाल किया है यार, कि वो यूक्रेन को थे कि, और इस तरह मैं अभी भी यकीन से कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई है, मेरे जो लोग बताते हैं, ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। इट वाज अ वेरी वेरी रफ राइड, क्योंकि वो आर्मी चीफ है, ठीक है ना जी, वो कर रहा था, राइड कर रहा था, मतलब वो ओवर रूल कर रहा था। अब वो बेचारा एक ब्रिगेडियर है जिसने मेजर जनरल बनना है, लेफ्टिनेंट जनरल बनना है, ठीक है ना, स्टार वाले लोगों को अपनी प्रमोशन अपनी, अब वो क्या कहें, एक बंदा नंगा होके डांस करी जा रहा है यार, मतलब सारा इंस्टीट्यूशन का उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आज देखें, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, वो एक नया ही कि पिछले हफ्ते इन्होंने कहा
کہ جناب ہم یہ جو پروسیجر سپریم کورٹ رولز کا ہے، پروسیجر والا ایکٹ ہے، اس پہ ہم سوچ رہے ہیں کوئی اسمبلی میں کوئی ریویو لانا، ترمیم کرنا۔ سر جی ہم آپ کو ہفتے بعد بتا دیں گے۔ آج پہلے جب سیشن شروع ہوا، ایک تو کرسیاں 7 لگیں، 8 جج تھے، وہ سارے لوگ حیران ہوئے کیا ہوا۔ وہ خیر کہا جی شاید وحید آج اچھی طبیعت نہیں ہے۔ پھر کورٹ کا آرڈرلی اناؤنس کرتا ہے، وہ ریڈر کہتا ہے کہ جناب یہ نہیں پروسیڈنگ آج چلنی، یہ ملتوی ہو گئی ہے۔ پھر وکیلوں کو ان کو سی جے بلا لیتا ہے میٹنگ روم میں، وہ ججز بھی آ جاتے ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے بریف سی۔ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے تو پچھلے ہفتے کہا تھا کہ کوئی ترمیم وغیرہ، تو اس گورنمنٹ سیریس؟ اس نے کہا جی نہیں نہیں ہم تو بڑے بجٹ پہ مصروف ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر بعد میں بجٹ کے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، خیر سپریم کورٹ جج نے کہا کہ اس میں انہوں نے سٹے دے دیا ہوا ہے، اس لیے سپریم کورٹ بودرڈ نہیں، وہ کہتی ہے چھٹیاں آ جائیں گی، چھٹیوں کے بعد اس کو گلے ڈال دیں گے اس کے، ٹھیک ہے نا جی، قاضی فائز ایسا کے۔ دوسرے میں ریویو میں کیونکہ سٹے نہیں ابھی دیا ہوا ہے، منگل کو ہے، اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ الیکشن کا ٹیگڈ ہے، آئی تھنک وہ چیف جسٹس نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے چھٹیوں سے، اور اس نے کہا تھا اب ڈیلی پروسیڈنگز ہوگی۔ میرا خیال ہے منگل سے وہ ڈیلی پروسیڈنگ شروع ہوگی۔ یہ تو آج کورٹ کے جو معاملات ہیں ان کا ہوا ہے۔ کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل ٹاپک جون سا ہے، یہاں امریکہ میں یوکرائن کی وار کے خلاف یہ جو پیسہ ادھر دھنسا جا رہا ہے نا، اس کے خلاف بڑا ری ایکشن ہے یہاں، اور بہت کھل کے بول رہے ہیں۔ جس طرح اسپیشلی ویتنام میں تو خیر بہت ہی دست اندازی تھی، یہاں تو چلو وہ روس کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں جی کہ روس کی یہ بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے۔ یہاں میں جو کہنا چاہتا ہوں، اگزامپل عادل آپ کو دینا چاہتا ہوں، امریکہ میں بھی اب لوگ یہ بائے نہیں کر رہے کہ یوکرائن کی جنگ ہماری جنگ ہے، اور اگر وہ بائے کرتے ہیں کہ یہ یوکرائن کی جنگ ہماری جنگ ہے، تو پھر وہ پاکستان میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اور جو ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور جو ملٹری کی بدماشی چل رہی ہے، اس کو کیوں نہیں چیک کیا جاتا؟ اور کیوں نہیں اب پاکستان پہ پریشر ڈالا جاتا کہ اب تو وہ اوپنلی بتائے نا، مطلب فرام این جی اوز، فرام سول سوسائٹی، فرام لائرز، کہ اب تو آپ بتائیں نا کہ آپ یوکرائن میں کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ ان یوکرائن، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسرائیل کے بھی ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، انڈیا کے بھی یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس نے مطلب ابھی آرمی کی کوئی جسٹیفیکیشن تو بن ہی نہیں رہی ہے۔ یہ تو ایک آئی ڈی اے کے بیس پہ بنی تھی کہ مسلمان ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ بڑی بدماشی کرتے ہیں، ہم ایک اپنی انڈیپینڈنٹ فلاحی سٹیٹ بنائیں گے۔ وہ نظریہ ہی انہوں نے ختم کر دیا، اس میں ہم تھے ان کانفلکٹ ود۔ بلکہ ایک کشمیر سے لڑکی ہے، وہ آج کل دبئی بیسڈ ہے، وہ آپ کو بہت سلام کہہ رہی تھی، کہتی کہ میں آپ دونوں کا پروگرام سنتی ہوں، تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، پلیز عوام کو ریئیکٹ کرنے کا کہیں، ہم نے کشمیر میں بڑی سٹرگل کی ہے، آپ دونوں کو چاہے ایک سے زیادہ کرنے پڑی یہ ڈسکشن، آپ زیادہ وی لاگ کر لیا کریں پلیز، دس از دی ٹائم، دس از دی ڈیفائننگ مومنٹ۔ دیکھیں جموں کشمیر میں بیٹھے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، جو دبئی کہتی ہمیں تو اتنی ریسٹرکشنز ادھر بھی ہیں، تو ہم پریشان رہتے ہیں، کیونکہ دبئی تو آپ دیکھیں نا ہندوؤں کا وہ گڑھ بنا ہوا ہے انڈینز کا، اور کوریڈور ایک ٹنل بن رہی ہے یو اے ای اور انڈیا کے درمیان۔ کمرشل انٹرسٹ جو ہے نا، بیسیکلی پاور اینڈ کامرس نے آئی ڈی اے کو جنم دیا کہ یار یہ جو ہمارے مورلز ہیں اور ریلیجن ہے، اسلام جیسے ہے، یہ ان کی بھیڑ چڑھ رہا ہے۔ محمد علی جناح پکڈ اپ ایگزیکٹلی دس، جسے علامہ اقبال کا ڈریم بھی کہا گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ فائنینشلی تو وی کوڈ ہیو بین بیٹر آف بینگ ود انڈیا، یہ تو نہیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم فائنینشلی بہت اچھے ہو جائیں گے، کچھ لاجک تھا جی سانو نوکریاں نہیں ملتی یا یہ وہ ٹھیک ہو سکتا تھا، بٹ ایڈیالوجی، اور ایڈیالوجی کا ہی انہوں نے موت کروا دی، ایڈیالوجی کو ہی دفن کر دیا انہوں نے۔ And nobody is asking on top of all مولویز، ٹھیک ہے یہ ویسے پاکستان کی کریشن کے ساتھ تو نہیں تھے،
ان ساروں کو مفتی محمود وغیرہ کو لایا تو پھر اس لیے گیا. اب آج دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایم ایم اے کا حصہ بنے مشرف کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے نا جی. آج وہ ان کو رگڑ رہے. آج مرتضی وہاب نے کہا ہماری تو جی 155 سیٹیں ہیں, ان کی 130 ہیں. یہ تو دیکھیں جی منورٹی میں ہے عددی طور پہ. اور بھائی عددی طور پہ تو پھر پی ٹی آئی کی میجورٹی ہے. پی ٹی آئی کی سیٹیں عددی طور پہ آپ سے زیادہ ہے. آپ کو کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تکلیف اٹھی؟ اب وہ بےچارے 43-45 کتنے بندے ہیں, کوئی اندر ہوا ہے, کسی کا کوئی گروپ ہوش ہوا ہے, 15 کو ووٹنگ ہے. یہ کہتے ہیں زرداری کہ میں جی اکانومی کے بارے میں بتاؤں گا, میں $100 بلین لے آؤں گا کاروبار کا. اب کٹھے مل کے کھاتے پیتے ہیں سارے, وہ جہانگیر ترین استحکام پارٹی اور یہ اور وہ, اور یہ ان سے کام نہیں ہو رہا ہے. ان کو نہ کوئی پسند کرتا ہے نہ پبلک سپورٹ ہے. میں تو عمران خان سے بہت زیادہ امپریس ہوا. آئی نیو کہ اس نے شاہ محمود کیا ایجنڈا لے کے آیا, اینڈ ہی ول ناٹ ایگری, ہی ڈڈنٹ ایگری. آج بھی کورٹ سے جب کورٹ میں انہوں نے جرنلسٹ نے پوچھا تو اس نے صاف کہا عمران خان ہے کہ نو 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 اٹس ناٹ. یہ کہتے ہیں کہ میں باہر چلا جاؤں, اور دیر از نو وے. اور عمران خان تو جی بڑا خوش ہو رہا ہے. میں اس کی جگہ ہوں, میں کہتا ہوں مٹھائیاں بانٹوں کہ یہ سارا گند جو تھا, جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرسما فریجائل تھا. سر کامران صاحب سے آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے آنےسٹلی بتائیں سر, اس کے نہیں بیک یار, گراؤنڈ سے. اتنی فار فیچڈ یار. یہ تو وہی ہے شہباز شریف کو ڈی سی او وہ کہہ رہے کامران ہیں. خان جس طرح کی باتیں کر رہا ہے, کامران شاید جس طرح ہاں کی وہ باتیں کر دیکھیں, رہا ہے, وہ دیکھیں, پاکستان میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے سر, جس قسم کی کمال ہے. توجیحات پیش کر رہا ہے, بندے کو ہاں ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا بتا کمال ان ہے کو نظر نہیں مطلب. آتا نیچے لوگ جو کمنٹس لکھتے ہیں ان کو, وہ بھی نظر نہیں ہاں آتا. کچھ لوگ تو بالکل. کمنٹس ہی اپنے بند کر دیتے ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرنے دیتے. دیکھیے اچھا کامران مجھے خان سر ایک نے, بات بتائیں, مجھے ایک بات جی جی بتائیں. میں نے علی زیدی کو ایکسپوز کیا, یہ میرے پیچھے پڑ گئے. پی ٹی آئی کے اندر سے بھی لوگ جو ان کے گروپ کے تھے وہ پیچھے پڑ گئے. میں نے فواد چودھری کے بارے میں بات کی, تب بھی یہ میرے پیچھے پڑ گئے. میں نے ان کو بتایا جن آستین کے سانپوں کا میں نے بتایا, کچھ ابھی بھی موجود ہے, لیکن خان صاحب کو پتا ہے, انہوں نے ان کو کہا کہ یار تسی جاؤ. ان کو انہوں نے باہر نکال دی ہے, انہوں نے کہا جاؤ شاباش نکلو یہاں سے. تو لیکن آپ مجھے بتائیں سر کہ یہ لوگ, یہ قوم جس کو بتایا جائے, یہ جو ان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے, یہ الٹا اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. تو بندہ اس ساری سچویشن میں, علی زیدی کو میں مثال لے لیتا ہوں, عمران اسماعیل وغیرہ کی میں نے بات کی. مجھے تو اگلی باتیں بھی بڑی پتہ ہیں سر. یہاں پہ یہ وہاں پہ جو ہے بروکرز جس کو آپ بول رہے تھے جس لفظ کے لیے, اس کا آئی جی جو بولا جاتا تھا وہ ملا کے ان کو پارٹی کرتا تھا. میں ان کو سب کو بڑے اچھے طریقے سے جاتا ہوں. گورنر ہاؤس کو انہوں نے سر جو ہے وہ چکلا بنایا ہوا تھا جو عمران اسماعیل صاحب نے. تو سر اب اس میں دو سوال اٹھتے ہیں. ایک تو آپ کو جو بتاتا ہے جگاتا ہے اسی کے آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایک یہ فینومنا ہے سر, یا آپ کو ڈال دیا جاتا ہے, آپ کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, آپ پڑ جاتے ہیں. لیکن سمجھدار لوگ نہیں, اوورسیز پاکستانیز کو میں یہ سلام کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان میں اتنا شعور ہے کہ وہ خام خواہ میں کسی کے پیچھے اسی طرح نہیں پڑ جاتے. مسکنسپشنز بہرحال ہوتی ہیں, اور ایکسیپشنز اوورسیز کے اندر بھی ہیں, پرسنل پریجوڈسز ہوتے ہیں لوگوں کے, لیکن بائی اینڈ لارج وہ باشعور لوگ ہیں. پاکستان میں باشعور لوگ تو نہیں پڑتا, لیکن میجورٹی آپ کے پیچھے ڈال دی جاتی ہے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے. پڑھے لکھے لوگ بھی, پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں درمیان میں. یہ خاص طور کے اوپر میں نے اس کو نوٹ کیا پچھلے چند ماہ میں, جب میں نے علی زیدی کا آئی ایس آئی سے کنیکشن ڈسکلوز کر دیا, اس کے بعد سے جس طرح یہ میرے پیچھے پڑے اور جو کچھ انہوں نے کیا, اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہے, آج کہتے ہیں کہ معافی مانگتے. معافی بھی مانگنے, کچھ قریبی دوست بھی تھے جنہوں نے مجھے کنفرنٹ کیا, اور میں نے ان کو سمجھایا کہ یار بڑے معتبر قسم کے, کہ یا میں آپ کو وقت بتا دے گا کہ کون سچا ہے. وقت نے بتا دیا کہ کون سچا ہے. ابھی بھی میں نے کچھ لوگوں کا کہا ہے وقت آپ کو بتا دے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن سر لوگ ایک تو مانتے نہیں ہیں, لوگوں کو ماننا الٹا, آپ وہ کہتے ہیں کہ شوٹ دا میسنجر, میسج سننے کے بجائے شوٹ دا میسنجر کی جو ہماری ایک سائیکالوجی ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اس کو کس طرح بائی پاس کیا جا سکتا ہے سر؟ ویری سمپل. واسٹ میجورٹی آف دیم, 90% آئی وڈ سے جو ہمیں پڑ جاتے ہیں, میں نے یہ زیادہ بھگتا ہے آپ سے, ٹھیک ہے نا جی. واسٹ میجورٹی, میں ملٹری کے خلاف بھی جب بولتا تھا, میں عمران خان کے خلاف بھی, نواز گانڈے کے بھی, یہ سارا فینومینا میں نے دیکھا ہے.
جو لوگ اندھی تقلید ان تینوں کی کر رہے ہیں نا، اندھی تقلید، وہ ظاہری بات ہے پڑے گی. اندھی تقلید بیکاز آف ویسٹڈ انٹرسٹ کی جا رہی ہے، ناٹ بیکاز آف کہ انہوں نے فلسفہ تاریخ بڑی پڑھی ہوئی ہے اور وہ اتنے پاگل ہیں. بیکاز آف ویسٹڈ انٹرسٹ. ادھر بھی اوورسیز پاکستانی، کتنا عادل دکھ ہوتا ہے. وہ اس نے کشمیر والی لڑکی نے بھی مجھے کہا کہ سوائے میرے یا انڈیپینڈنٹ تھنکرز کے ایک بھی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہمارے ساتھ احتجاج کرنے کے لیے بفور دی ایمبیسیز اینڈ کونسلیٹس. مجھے ایک بندے نے کہا پرسوں، میں نے پرسوں کا کیوں رکھا، کل کا، کل مارننگ میں آئی سو ان دا ڈی ایم، oh you did a wonderful job in Washington, I can rally around 100 people if you plan next time in New York. I said maybe day after tomorrow is Friday, I plan it. میں نے پلان کیا، اس کو بھیجا، کوئی میسج نہیں دیا، کوئی میسج نہیں. اتنی ڈرپوکی باہر بھی یار، مطلب امیزنگ. ادھر بھی ہم واشنگٹن میں اکیلے تھے، ادھر ناٹ اے سنگل پی ٹی آئی مین یار، ناٹ اے سنگل. ہوا میں میں نے کیوں کہتا ہوں عادل کہ یہ ساری پی ٹی آئی تو میں ان کا جو سسٹم ڈیفالٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ریکگنیشن لینے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے لوگ ممبرشپ، پیڈ ممبرشپ ہے، بالکل بالکل جیب سے پیسے دے کے وہ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے لیے ووٹ ڈالو، اور وہ عہدیدار بن جاتے ہیں. بالکل 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 کمپریہنسو سسٹم ایسا نہیں ہے ان کا، تو اس لیے وہ تو چلے بات سمجھ آتی ہے. لیکن بائی اینڈ لارج ایک ایشو ہے. دوسرا سر، عمران خان صاحب کو جماعت اسلامی میں سے اتحاد شاہین سبائی صاحب کہتے ہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں طاہر القادری صاحب نے 2013 میں ان کو کال دی تھی اور کہا تھا میرے ساتھ جلو. تو اب عمران خان صاحب کو طاہر القادری صاحب کو بھی کال دینی چاہیے اور ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. ان کو ایسے اتحادیوں کی ضرورت ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ سر اس کے اوپر؟ دیکھیں، جماعت اسلامی سے تو سراج الحق پچھلے دنوں نے ملے ہیں، انہوں نے کر لیا اتحاد، اور اب 15 کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے نا. جماعت اسلامی نے تو اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ جی ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم میئر، اور ہر کوئی نعمت اللہ کو، اس کے والد کو نعیم کے بہت پسند کرتا تھا. دے وانٹ کہ اگر ایم کیو ایم نہیں تو جماعت اسلامی آ کے یہ سلاٹ لے پی 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 کی بجائے. اور جو جتنی مڈل کلاس ہے دے فیور دیم. یہ ایک بہت ٹف مقابلہ ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا زرداری کا فیوچر بھی، پیپلز پارٹی کا فیوچر بھی ان کراچی. تو یہ تو اس کا معاہدہ ہے. دے اسٹینڈ ود دیم. طاہر القادری کا میرے خیال میں، جتنا میرے ٹیچر بھی رہے ہیں طاہر القادری صاحب، طاہر القادری کی ابھی بھی جو لگام ہے نا وہ ادھر ہی ہے، آپ پر ہی ہے. He is very close with them. وہ نہیں کرے گا کبھی بھی. اور عمران خان کو ضرورت ہی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑی شدید جو ہے وہ چپکلش ہوئی ہے اس وقت پی 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 اور نون لیگ کے درمیان. گرین لائٹ جو ہے زرداری صاحب نہیں، نواز شریف صاحب کی واپسی کی اجازت نہیں دینا چاہ رہے، ان کو اجازت نہیں مل رہی واپس آنے کی. اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو یہ معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پھڈا تو پڑ گیا ان کا سر؟ ایکچولی سب سے زیادہ پھڈا ان کا آپس کی لڑائی کا جے یو آئی اور ان کا نہیں پڑا ہے. سب سے زیادہ پھڈا کنگز پارٹی کا پڑا ہے. کنگز پارٹی کی فارمیشن ان تینوں کے لیے موت ہے. اور جی ایچ کیوز ڈائریکٹ لنک ود دیم. جی ایچ کیو منیرہ مستری صاف ہو گیا ہے. اس نے کہا جی میں نے آپ کو موقع دے دیا، میں نے عمران خان کو مائنس کرنا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، میں نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے وہ لگا ہوا ہے، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، باقی آپ جانے. اور ادھر اس نے کنگ پارٹی بنا دی. کنگ پارٹی سے اس نے 30 سیٹیں لے لینی ہے، پنجاب سے 30-40 پروونشل میں بھی یا باقی بھی. تو چلو ہوں میں تو قابو کرتا. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو کنٹرول کرتا ہوں. ایکچولی یہ کنٹرولنگ گیم ہے. آج عمران خان نے کیوں کہا کورٹ میں، انہوں نے کہا شکر ہے میں نے الیکٹیبل سے جان چھڑا لی. ان کو الیکٹیبلز کہا نا، شکر ہے میں نے الیکٹیبل سے جان چھڑا لی. کہ میری تو اپنے پرسن پہ ساری دیوانگی چل رہی ہے، اور سارا لوگوں کا جم غفیر اور سارا کرسما از ہینگنگ اراؤنڈ می. یار میں نے آپ سے کیا لینا ہے؟ وہ جیسے آپ نے کل ٹویٹ کی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پارٹی آپ نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح پاکستان سرزمین پارٹی
اور اس طرح کی پارٹیاں بنتی نئی رہیں گی. پاکستان سرزمین مربت کو بھی موومنٹ کھڑی ہو گئی ہے، برگیڈیئر مربت نے جو کھڑی کی تھی آپ نے یہ ٹویٹ سرزمین کی پارٹی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. سر مجھے یہ بتائیں جو کام 13 پارٹیاں مل کے پی ڈی ایم کی نہیں کر سکی وہ 14 کر لیں گی؟ نہیں 14ویں جو پارٹی ہے وہ میرا پی ڈی ایم بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے نو ساتھ نو 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 مل رہی تھی. یہ سر ود اے ڈفرنٹ پرپس بنائی گئی ہے. یہ آپ دیکھیں اس کا منشور بھی دیکھیں، پاکستان کی ترقی، پاکستان کا فلاں ٹمکان، یہ فواد جیسے لوگ، یہ سارے لوگ، مولوی محمود لوگ جیسے سارے. لوگ، مولوی محمود. اچھا میاں عامر، آئی ہیو ہرڈ کہ میاں عامر پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ چیف منسٹر کا سوچ رہے ہیں اس کا پنجاب کا. یہ دراصل نواز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کی تو برے حالات ہوئے ہوئے ہیں ترین کی پارٹی سے. ترین کی پارٹی بنانا موت ہے ان کے لیے. اس سے تو اچھا ہے یہ عمران کو ہی آنے دیتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار عمران 30-40% سیٹیں لے لی تھی زیادہ زیادہ اگر پچھلے سال الیکشن ہو جاتے. وہ یار یہ آ کے ہمارے سر پہ ترین سے جتنی ان کی دشمنی ہے نا میں آپ کو بتاؤں. ترین، میں 97 میں تھا ود دا سی ایم. ترین آتا ہوتا تھا، بڑا پاورفل تھا. ایگریکلچر کا جناب اسے بنایا ہوا، لیپ ٹاپ اٹھا کے اس نے ایک گریڈ 18 کے افسر کو گریڈ 20 میں سیکٹری ٹکا دیا. اب اس کو اپنی مل کے لگایا ہوا ہے رانا نسیم. ٹھیک ہے جی. وہ جب سب نے دیکھا، جب وہ گئے اترے، وہ ترین نے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف، اور مشرف کے ساتھ وہی لیپ ٹاپ اٹھائے اور مشرف کے سر پہ چڑھ گیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ اپورچنسٹ کیپٹلسٹ رزاق داؤد جیسی نسل ہے جو ایوب خان کے ساتھ بھی رہی، ضیاء کے ساتھ بھی رہی، جو ہر انٹائی ڈیموکریٹک اور انٹائی ایکول جسٹس اینڈ سوشلسٹ پروگرام یہ ہے بیسیکلی. یہ ایک لیڈ کا گروپ ہے، فیصل واڈا، یہ سارے بدماش. کیونکہ پی ایم ایل این کی پولیٹیکل ساکھ متاثر ہو گئی، پی 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 کی پولیٹیکل ساکھ متاثر ہو گئی، جے یو آئی کی بھی. تو اب ایک نئی پارٹی نے تو کہا، وہ تو کہہ رہے جی ہم پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے. ایک وہ آدمی بنا رہے جو نااہل، تاحیات نااہل ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی رجسٹر تو کوئی اور کرائے گا. علیم خان پروبیبلی اسے رجسٹر کرا رہا ہے، اور علیم خان کوئی وہ صدر بنا دے گا. وہ کہے گا جی میں پیٹرن ان چیف ہوں. دیکھیں نا انہوں نے تو کل ٹویٹ کر دی وہ تصویر مسرت جمشید چیمہ اور ان کی. انہوں نے غریبوں نے کہا یار یہ ہم کوئی 3-4 سال پہلے ملے تھے اس سے. سر تو پھر ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برگیڈیئر راشد سے جو ہے ڈکٹیشن لیتی رہی ہیں مسلسل، جو ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہی ہیں، ادھر بھی رہے ہیں. یہ سیاستدان تو سارے پھر اسی طرح ہی کرتے ہیں سر. تو پہلے زمانے میں جدھر ان کو فائدہ نظر آتا ہے، ابھی جو بھی جا رہا ہے آپ کو پتا ہے چنگے ول طریقے سے ان کو قوم ذلیل کر رہی ہے. تو اٹ میکس اے پرفیکٹ سینس کہ جی وہ لوگ ابھی اس وقت یہ بات کریں گے. یہ تو مطلب دس از ریئلی فنی گوئنگ آن. جس کو آفر مل گئی وہ چپ کر کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور جس کو آفر نہیں مل رہی وہ انقلابی بن کے جی میں سیاست میں میرا کوئی تعلق نہیں جی میں نہیں کر رہا. سر شاہ محمود صاحب کیا لے کے گئے ہیں پروپوزل عمران خان صاحب کے پاس؟ وہ تو سمپل تھی نا کہ اگر میں نے کل بھی شاید اس پہ تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ یہ بات کرنی ہے، واقعی وہی بات ہوئی تھی. اس نے کہا جی کہ مائنس آپ کے کام چلا لیتے ہیں پھر آپ بعد میں ان ہو جانا. مائنس میں مطلب یہ میں نے سر کل نیوز دیکھ کی تھی کہ پی ٹی آئی کو وہ تیسری قوت کے طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ٹینشن اگر ان کی پھنس جائے تو مائنس عمران خان وہ رکھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی مائنس عمران خان کچھ ہے ہی نہیں سر. اگر عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. ہاں ان کو انڈورسمنٹ چاہیے عمران خان کی. اگر وہ انڈورسمنٹ عمران خان نہیں دیں گے تو ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر نیکسٹ اسے عمران خان کو جیل میں بند کر دیں گے. یہی وہ کر سکتے ہیں. اور پھر پر فورس پی ٹی آئی جو ہے وہ چلے گی پیچھے سے. شاہ محمود صاحب چلاتے ہیں جو بھی چلاتے ہیں. کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ کو ہوتا نظر آتا ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. عمران از اے ڈفرنٹ مین آل ٹوگیدر. یہ بہت ٹیڑھا آدمی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پٹھان جدھر اڑ جائے نا ہی از ناٹ ایزی ٹو کریک. میں آپ کو اس نے جیسے کل ریئیکٹ کیا ہے میٹنگ کے بعد، وہ سوری وہ نوٹ فارمیشن کمانڈر کی کے بعد، میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا. آل آف اے سڈن اس نے کہا جی میں ویڈیو لنک پہ آؤں گا، اور وہ پڑ گیا. یار شیر کا بچہ، یہ تو لعنت ہے 25 کروڑ پہ، خدا کی قسم ان کے جمنے والوں پہ لعنت ہے. میں یقین کر، میں اور تورے میں جو سپرٹ ہے نا، ہم عمران خان اگر سن بھی رہا ہے نا،
خدا کی قسم جو سٹینڈ اس نے لیا ہے نا, سنیں ذرا, سنیں ذرا, پاکستانی بڑی اور ہمت کر رہے ہیں, اندر بھی سنیں, اور لوگ کر رہے ہیں. جی 25 سر, کو میں جنرلائز ٹرم میں کہہ رہا ہوں. میٹافورکلی آپ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے سر. دیکھیں میں اور تو یقین کر جو آئیڈیالوجی اور جو سٹینڈ عمران خان نے لیا ہے, اور کافی سارے ہم جیسے لوگ بے شک انگلیوں پہ گئے, خدا کی قسم ہم جان دے سکتے ہیں اس شخص کے لیے. میں ایٹ لیسٹ میں خون, اور جو کرٹیسائز اس کو کرتا رہے, جس کو دھیلانی 3.5 سال پہلا اپنے گھر قبضے کا نہیں چڑھوا سکا, لیکن نو دا پرنسپلز ہی اسٹوڈ فار. یہ عادل ہم باتیں کرتے ہوتے تھے کہ پاکستان شوڈ بی گریٹ, ٹھیک ہے, ہمارے سر فخر سے بلند ہونے چاہیے, اینڈ ہی از ناٹ کمپرومائزنگ. میں تو کہتا ہوں کل عمران اگر کمپرومائز, جو اس نے نہیں کرنا تھا, اتنی قربانی کا کیا فائدہ, خدا کی قسم لانتے بھیجنی تھی لوگوں نے عمران خان پہ, وہ چلا گیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے سر, اتنا کچھ کروانے کے بعد, اتنی قربانی دینے کے بعد, اتنی جانی اور مالی قربانی دینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کمپرومائز کر گئے تو پھر آپ کے خیال میں پھر جو واپس جو آئے گا اس طرح, عمران خان صاحب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سر ابھی. ایشو یہ ہے کہ دونوں ہی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں, منیرہ مستری بھی اور عمران خان بھی. اور آج سے عمران خان کی جو کابینہ کے اندر جو ہمیشہ سے یہ جو ابھی جس طرح کے لوٹے جو ہے وہ نکل رہے ہیں, تو انفلٹریٹرز تو ابھی بھی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آس پاس. تو یہ تو خان صاحب کو جو ہے کم از کم لوگوں کی سننی چاہیے نا خان صاحب کو. مطلب ان کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے آگے جا کے, اس وقت بھی آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب کا کیمپ بالکل صاف ہو گیا ہے؟ What do you think, sir? نہیں, عمران خان کے ابھی جو بھی ساتھ ہے نا, عمران خان کو اس کی ضرورت ہی نہیں. یہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں سارے, یہ ریلیونٹ. جو کہتا ہے مطلب شہباز گل ادھر بیٹھ سے کہتا ہے اور میں تو پانچ چلا دیاں گا اوورسیز, تو میں یہ کرتا ہوں. عمران از ناٹ پشڈ اباؤٹ دیٹ. اس نے دے سے کہا یار اپنے بچوں کا خیال رکھ شہباز, سیٹ ہو جائے ادھر یار, اپنا انسان بن. وہ سب سے تنگ ہے, لیٹ می ٹیل یو فرام ہز کلوزسٹ بندے میری یہ انفارمیشن ہے. He is extremely upset. آپ کی انفارمیشن میں انڈورس کرتا ہوں سر, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے اللہ میرا اور میں, یا وہ کوئی روحانی بزرگ جو ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھار فون پہ بات کر لی, یا وہ آ گئے اچھا جی سلامت ہیں, وظیفے کر لیے, ورد کر لیے, nothing. کوئی میں کہتا ہوں یہ الٹے ہو کے بھی آ جائے نا, گل یا باقی سارے, he is not bothered at all, not bothered at all. اور آج جتنی فرملی رات تقریر میں اور آج کورٹ میں جو اس نے کہہ دیا ہے, میں کہتا ہوں کمال ہے. میرا تو سلوٹ, میں تو یقین کریں, پہلے آپ نے 12 بجے کا کہا تھا نا کہ شاید ہم 12 بجے کریں, میں 9 بجے سپیس کا سوچ رہا تھا کہ یار کروں لوگوں کو, یار اٹھائیں عادل لوگوں کو. آپ خدا کی یو آر ڈوئنگ این ایکسٹریملی ونڈرفل جاب فار دا کنٹری. میں آپ کو بتاؤں ایک عظیم کام عادل آپ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. ان کو اٹھائیں, وہ کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نہیں بول سک رہے ہیں. اس نے کہہ دیا نا وجاہت نے, جناب یہ سہم ہے, ہم سہمے ہوئے ہیں, ہم ڈرے ہوئے ہیں, وی آر ناٹ پراؤڈ آف یو. ٹھیک ہے نا, جہاں ہماری باتیں چل سکتی ہیں ہم چلائیں. انشاءاللہ نیو یارک ہم کل پھر ان کو پکڑیں گے ادھر کونسلیٹ کے سامنے, ٹھیک ہے نا جی. اور آپ تو کافی سارے چینلز پہ ریسورسز سے اس چیز کو آپریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جی بندہ کھڑا ہے میدان میں, عمران خان کھڑا ہے میدان میں, اور ایک طرف سارے گھنڈے. یہ اب حق اور باطل کی جنگ ہے. عمران خان حق پہ کھڑا ہے, منیرہ مستری باطل کے ساتھ ہے. اب 25 کروڑ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جناب صاحب کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. یو وانٹ اے بیٹر فیوچر فار یور کڈس, آپ کی مرضی ہے. یہ جس طرح آپ کو انہوں نے کیا دیا 14 مہینے میں, گیس کی پرائسز 100% بڑھا دی, کیا کچھ انہوں نے کیا. ڈالر ابھی تک ان سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے. کیا یہ بجٹ امریکی تو جن سے میرے تعلقات ہیں, یقین کریں وہ آدھا ٹاک میری میں ہنستے ہیں اور آدھی بات کرتے ہیں, تو میں بڑا embarrass ہوتا ہوں. میں کہا یار ہنستے کیوں ہو. وہ کہنا یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ یار لک ایٹ یور رولرز, کہ مطلب عجیب ہی قسم کے ایک طرف سے پیسے دیو سانو. وہ کہندے اچھا پیسے دیاں گے, پہلا یوکرائن جا کے بم پاڑو, پہلا اتنے جا کے بم پاڑو روس کے خلاف. مطلب کیسے انہوں نے انہیں چھوٹی سی اماؤنٹ کے لیے, میں کہتا ہوں جو عمران خان یہ اس سے چھوڑے,
वो 1 महीने में पूरा कर्जा पाकिस्तान का इकट्ठा कर ले, मैं आपको बताऊं। बातें ये करते फिर रहे हैं। तो अभी कौम को ये, इसीलिए मैं ये स्पिरिचुअलिटी के शाम के वीलॉग्स में भी थोड़ा उसे सिंपल करके मैसेज दिया है कि यार अपनी रूह को परवेट कराएं। बेसिकली आदमी रूहानी बीइंग है, नॉट अ मटेरियल बीइंग। बहुत हो गई यार, ये अभी भी मलिक रियाज वगैरह, ये इनके तसल्लुत में ही हमने रहना है। दिस इज टू मच, दिस इज अनफेयर। और ये कुदरत के साथ जंग हो रही है। आप अल्लाह ताला का पे अगर आपका नहीं है कि चलो जी कुछ होने दे के अल्लाह मियां, आप सोचें कि ये मुकाबला जैसे मैंने कल कहा था, ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर नहीं हो रहा है। ये कुदरत वर्सेस 2 खिलाड़ी हैं। एक तरफ कुदरत है, कुदरत का निजाम है, दूसरी तरफ 2 खिलाड़ी हैं, इमरान खान और मुनीरा। वेरी सिंपल, कोई इसमें इलेक्टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। इमरान खान ये मुकाबला लड़ रहा है लोगों की सपोर्ट से, वो ये मुकाबला लड़ रहा है बंदूक और हराम कमाई की सपोर्ट। सिंपल सा खेल है, ये आसान समझ आने वाला खेल है, और ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप मेरे से स्टाम्प लिखवा लें अगर मुनीरा मिस्त्री कामयाब हो जाए। मैंने हमेशा आपको कहा है, माइनस भी कर ले इमरान खान को, हाउ विल यू रन पाकिस्तान। ये तो अभी इक्तदार या इलेक्शन या इनका सेटअप आने दे, ये तो एक दूसरे को ठुड्डे मारेंगे। तरीन और ये सारे, वो तो तरीन तो हंस रहे हैं। तरीन ने तो पैसा बचाना था, अपनी फैक्ट्रियां बचा ली हैं, मौलवी महमूद ने, इन सब ने, कुछ ने अपने चकले बचा लिए हैं। एक मैरी मेकिंग है, एक मैरी मेकिंग का ये अजीब बदमाशिया, जिसको वो खुद उनके साथ मिल गया, शायद मसूद बदमाशिया कहता होता था, ठीक है ना जी। तो इसलिए मेरे मुताबिक, मेरे अपने रूहानी एतबार से और मेरे एक्सपीरियंस के एतबार से, और जो मैं इंटरनेशनली करंट हूँ इधर यूएस में, अजीब मैं खबरें पढ़ता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि दुनिया कैसे एकदम बिल्कुल तब्दील हो रही है। ये आपकी वाली बात जो तब्दील हो रही है सर, एक तरफ तो पॉजिटिव के लिए तब्दील हो रही है, फाइट बैक कर रही है डीप स्टेट ग्लोबल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को अब वाज़े तौर के ऊपर फाइट बैक कर रही है। दूसरी तरफ जियो न्यूज ने जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर स्कैंडल पे किए गए 302 प्रोग्राम्स यूट्यूब से डिलीट कर दिए हैं। ये इस्लाम का ट्रेंड है। क्या क्या डिलीट करोगे? दिलों से तो डिलीट नहीं, दिलों से तो डिलीट नहीं कर सकोगे ना। बातें करते हैं फ्रेजाइल करिश्मा, है जी, मतलब अजीब इमरान रियाज खान साहब का बार बार पूछते हैं, मेरे इतलात के मुताबिक से इमरान रियाज खान साहब अभी तक बखैरियत हैं, ठीक हैं, उनको ISI इंटरनेशनल की कैद में है। अल्लाह उनको अपनी इज़्ज़त-ओ-मान में रखे और वापस लेके आए। इनको 2 मेन लोगों से जो यूट्यूब पाकिस्तान आदि है ना, सहूलत के आदि है इंसान, बेसिकली सहूलत का आदि होता है, वो यूट्यूब फेसबुक से हटते नहीं है। तो मुझे यूट्यूब फेसबुक मेरा इन्होंने बैन करवा दिया ब्लैकमेलिंग करके, और इमरान रियाज खान को बैन नहीं करवा सकते थे तो उनको चुकवा लिया, तो उनको डका हुआ। तो उनका ख्याल है कि इसकी वजह से शायद वो कंट्रोल फिर भी कर पाएंगे, लेकिन ये कंट्रोल होना नहीं है, हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान वालों को तो आपने पहले टर्न कर लिया है, लेकिन बाहर से हम बैठे हुए और हम मजीद प्लेटफॉर्म्स भी लेके आएंगे, इनसे भी आगे हम जा रहे हैं। काम हमारा शुरू हो चुका है। मैं सिर्फ अपने आप लोगों को इतना बता दूं कि हमारे भी सर्वर्स जो हैं वो रिमोट सर्वर्स लग चुके हैं, हमारी टीमें भी काम शुरू कर चुकी हैं। अल्लाह के करम से आज से हमारी टीमें काम कर चुकी हैं, जो शुरू कर चुकी हैं, जिन तक आप पहुंच भी नहीं सकते। आप लगा लें टिल का जोर जो आपने लगाना है जी। देखें, दे हैव टू डिसाइड वन थिंग, क्या इन्होंने लोगों पे हुकूमत करनी है या पहाड़ों पे करनी है। ये अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया था ना, तो ये हम अकेडमीज में यार ये बार बार सर एक चीज आ जाती है, उस्मान रियाज खान मेरे ऊपर डायरेक्ट घटिया कोई इल्जामात लगा रहा है। यार मैंने तो बात की थी उसकी, महर शराफत की, जो इनका फ्रंटमैन है, तो वो महर शराफत और उस्मान उसके डिफेंस में आ गया। मैंने बजाय उससे लड़ाई करता उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, वो उल्टा मेरे ऊपर पड़ा हुआ उस दिन का। कोई नहीं, करते रहो यार, बात तो मेरे ऊपर सदीक जान भी कर रहा था। मैं दोनों को जवाब नहीं देता, दोनों को अल्लाह हिदायत दे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ बस। देखे ना, वो अजहर तो शायद कोई वीलॉग करके बाहर दौड़ गया कि पाकिस्तान अनसेफ है। वो मुझे जरा बता रही थी, मैंने तो नहीं सुना। वो लंदन में है सर, वो इधर यूके में आए हुए सर। जरा कह रही थी। और दूसरा वो मियां साहब भी सर, जो आपको उस दिन बातें सुना रहे थे, इनके जो बड़े वकील हैं, बैरिस्टर जो इनके वकील अशफाक साहब, वो भी इधर लंदन में है सर।
اچھا میں کہہ رہا تھا عادل کہ ایشو یہ ہے کہ کیا آپ نے پہاڑوں پہ درختوں پہ ان پہ حکومت کرنی ہے یا عوام پہ کرنی ہے؟ اور عوام بھی ان کے لیے انفارچونیٹلی 25 کروڑ ہے. 25 کروڑ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے. اس جی کو کنٹرول کرنا بہت اوکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال ہوشیاری سے یہ 9 تاریخ والا عمران کے گلے یا کچھ پبلک پرسیپشن میں ان کے گلے ڈال گئے ہیں. حالانکہ اب جو ان کی مٹی پلیت ہو گئی ہے پچھلے 14 مہینے سے، فوج کی کوئی سینکٹٹی نہیں رہی ہے، فوج اب سیکرٹ کاؤ نہیں رہی ہے. مطلب کیسے اچھا اس بات کے اوپر سر کل آپ نے پریس ریلیز پڑھا ان کا ISPR والوں کا؟ ہاں میں نے اس پہ ہم نے تو میرا 2 گھنٹے شاہین سے بھائی اور آپ نے پروگرام کیا اچھا ہے. کیا تھا. آپ کے کمنٹس کیا ہے اس کے اوپر سر؟ ذرا وہ پریس ریلیز تو سب کو پتا چل گیا. اول تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی 25 مئی یہ کیا ہوا ایسی 25 مئی تو بجاد سعید خان نے بھی کیا کہتا ہے 25 مئی یہ پتہ نہیں کیا ہے 25 مئی. اور ہر کوئی یہ 25 مئی کو کیا ہوا تھا پتہ چلا وہ کوئی یوم تقریم شدا ٹائپ انہوں نے اپنی طرف سے بنائی تھی. ان کی باتیں سنیں ان کے یہ ڈیلوژنل ہے سر، ڈیلوژنل اسٹیٹ. تو ان کی ذہنی حالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سر آپ کی کمنٹس چاہیے اس پریس ریلیز کے اوپر. نہیں وہ تو بہت ہی اس کا بیسٹ کامنٹ میرا یہ ہے، وہ اشتعال دلوانے کے لیے، عمران خان کو ڈرانے کے لیے اور پبلک کو بتانے کے لیے کہ ہم کھڑے ہیں. اور دیکھا میں تو حیران ہو گیا، پیپل لائک سائرل المیڈا، وہ اس کو میں سمجھتا تھا کہ کبھی کبھی وہ ٹھیک کر دیتا تھا کمنٹ، بوائز آر لوزنگ اور یہ وہ. جب میں نے اس کی ٹویٹ کل سب سے پہلے پڑھی میں حیران رہ گیا. بائے بائے عمران خان. کامران نے تو بعد میں کی، اس نے پہلے بائے بائے عمران خان. انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز سے پہلے اپنے یہ سارے ڈراموں کو فیڈ کیا کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں، عمران خان از آؤٹ نو، یہ پٹا بنا لیا گیا ہوا ہے. کئی یوٹیوبر یہاں تک کہتے ہیں، مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی یہ 14 دن میں ٹرائل مکمل ہو جانا ہے، ملٹری کورٹ بیٹھے گی اور عمران خان کو پتہ نہیں 15 سال یا کتنی سزا ہو جانی ہے. وہ یار یہ عوامی چیزیں ہوئی جا رہی ہیں. ملٹری کورٹ کیسے بیٹھے گی؟ آج الجزیرہ کے وہ رپورٹر اور کیمرہ مین ساتھ